बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें सबसे पहले आपके सामने रखूं। एक तो काजी साहब की एक्सटेंशन की उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाने की कोशिश, दो जजेस का इख्तलाफी नोट आया। ये आइन से बगावत है। जस्टिस मीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो खुलकर अपने इरादे बताए, काजी साहब के फैसले को भी रोक दिया, साथ साथ हुकूमत को ये तजवीज़ किया इस फैसले को तस्लीम ना करें। अब इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अली बिन गंडापुर की इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात, बैरिस्टर गोहर शंदाना और मियाँ वाली के MNA को अभी खान से मिलने से रोक दिया गया। वजह क्या हुई? स्वाबी जलसे की तैयारियां भी बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इमरान खान की 1 साल की कैद पर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार हैं। SIFC का पोल भी हुकूमत के सहाफ़ियों ने खुद ही खोल दिया आज, और आज जमात इस्लामी का आखिरी दिन है, धरने का डेडलाइन आ गई है। इस पर भी क्या मामलात होंगे, कुछ दीगर छोटी छोटी खबरें तफसील की मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो काजी साहब ने जो अभी हाल ही में चेंबर वर्क के लिए टाइम मुख्तस किया, उसके नताइज आप देख लें। तारीख में पहली मरतबा अक़लियत में होने वाले जजेस आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा कि तफसीली फ़ैसला आने से पहले आप रिव्यू पटिशन या नज़रसानी की दरख्वास्त लाजमी सुने, इसका कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर जस्टिस मीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान साहब ने जो दोनों आए, उन्होंने 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले पर जारी किया। और ये दोनों जजेस, याद रखें, फुल कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे, लेकिन उस फैसले की मुखालफत में थे। फुल कोर्ट का फैसला जिसमें 8-5 से फैसला आया, ये अब कह रहे हैं कि 8 जज गलत थे, ये ठीक थे। अब चूँकि सुन्नी तहात कौंसल को ये कहते हैं जी बतौर जमात आम इंतखाबात में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया, उनके चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से लड़ा, ये अक्सरियती फ़ैसले को अभी तक जो नहीं आया, तो 15 दिन का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। और उस फैसले की ना आने की वजह से कहते हैं तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं देना चाहिए। रिलीफ अगर दिया तो आर्टिकल 63, 51 और 106 को मुअत्तल कर दे। दूसरे मानों में ये रियासत को, पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को कह रहे हैं कि आप साफ साफ इन 8 जजेस के फ़ैसले पर अमल ना करें, क्योंकि इस फैसले में आप शिक नंबर 13 अगर आप इनकी पढ़ें तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 80 लोगों ने जो कैंडिडेट्स थे सुन्नी तहात कौंसल को ज्वाइन किया। जैसे इलेक्शन कमीशन ने आपको बताया, तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहात समेत सब ने उसे तस्लीम किया कि ये हमारे साथ नहीं थे। फिर 8 जजेस ने जो इस फैसले को रद्द किया, और फिर इन 80 लोगों से इन्होंने पिछले इनके हलफनामे को ख़त्म करके अब नया हलफनामा कैसे मांग लिया, ये इन जजेस का सवाल है। बदनीयती का मुजाहरा देखें कि ये नहीं बता रहे कि जिन हालात में 80 जजेस ने सुन्नी तहात कौंसल को ज्वाइन किया वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन और कानून को भी छेड़ा ही नहीं था। 8 जजेस ने, इन्होंने माजी से शुरू किया जहां बल्ले के निशान को छीना गया। उस फैसले से कौन से हालात थे कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, उन्हें आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो काजी साहब के फैसले की तशरीह खुद गलत की, जिसे काजी साहब अपने फैसले में तहरीर भी कर चुके हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को कलअदम किया ही नहीं, तो फिर ये फैसला रिवर्स होना चाहिए था। अब जज चूँकि कानून ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं उन्हें कानून का, लेकिन जब भी कोई फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ आए तो उसे कौन तय करता है ये फ़ैसला कानून के मुताबिक हुआ या नहीं। ज़ाहिर है इन्हीं जजेस ने करना है, किसी और ने तो करना नहीं। अब जज कैसे बनाए जाते हैं, या तो वो बेंच बनता है, लार्जर बनाएं या फुल कोर्ट बनाएं, या जिस तरह मर्ज़ी उसको 1 रुकनी बनाए, 10 रुकनी बनाए। अब मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में 13 रुकनी फुल कोर्ट का फ़ैसला है। अब ये फुल कोर्ट इसीलिए बनाई गई थी कि अक्सरियत जो फ़ैसला दे उस फैसले को तस्लीम किया जाए। अब अक्सरियत ने फ़ैसला किया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास जाएंगी। अब जो अक़लियत में जा जाए उनका काम है कि इस फैसले को तस्लीम करना। इख्तलाफी नोट लिखना बिलाशुबा उनका हक़ है, लेकिन जिस तरह ये खुलकर बात करेंगे बड़ा ख़तरनाक मामला है कि इदारे इसको तस्लीम ना करने चाहिए, फ़ैसला कोई भी आए। हालांकि इन्हें कहना चाहिए फ़ैसला कोई भी अब आप तस्लीम करें। अगर इनकी अल्फाज सुने जाएँ, ज़बान से सुने जाएँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 या 11 जजेस ने गैर कानूनी काम किया और इनको मुअत्तल किया, फिर तो उन पर रेफरेंस बनता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकला है, ज़ाहिर है वही इनसे प्रोग्राम में पूछें वो सवाल इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल में जजेस की पूरी कोशिश यही है कि आखिरी वक्त पे काजी साहब को किसी तरह, चूँकि उनका वक्त पूरा हो रहा है और हुकूमत की जो अपील है वो अब गैर मौसर होगी, जो रिव्यू पटिशन की, तो उन्हें हल्की सी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब ये प्रेशर डेवलप करने के लिए एक्सटेंशन की छोटी सी उम्मीद का एक दिया जलाए रखना चाहते हैं, और ये उसी काविश का हिस्सा होगा। बहरहाल अगली खबर की तरफ अगर आऊँ, जो तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को जलसा स्वाबी, तहरीक इंसाफ की ज़ोरों शोर तैयारियां कर रही है, पूरे पाकिस्तान से शिरकत होगी। जलसे को गेम चेंजर जलसे के तौर पर देखा जा सकता है। नहीं, ये एहतजाज पूरी दुनिया में अगर रिकॉर्ड होता है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इनके पास बड़ा अहम मौका है। देखिए 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 1 साल हो गया है, और ये बड़ा जुल्म है कि खान 1 साल से बेगुनाह कैद है। अपनी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद खान ने 12 मरतबा एहतजाज का जिक्र किया था। खान के पास जितने भी मुकदमात बने आप देख लें, वो बराह रास्त ताकतवर लोगों की तरफ से थी। ये हुकूमत की तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी के नहीं थे। जितने केसेस, तोशा खाना हो, साइफोर हो, इद्दत हो, ये सारे केसेस जजेस पर फिर दबाव भी डाले गए, और कोर कमेटी की बाकायदा गुफ्तगू लीक करवा के उसे वीडियोज़ रिकॉर्ड भी करवाई गई कि ये सबूत है हमारे, वो भी नहीं चले। तहरीक इंसाफ को तोड़ने का जो मनसूबा था वो भी नहीं चला। अब ये प्री प्लान मनसूबा था
جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سارے CCTV فوٹیجز پہلے کیمرے ہٹائے, سارے سیکورٹی بیریئرز ہٹوائے. 9 مئی کے بعد عمران خان کو جان بوجھ کر مین ہینڈلنگ کی گئی, جس طرح وہاں دھکے مارے گئے تاکہ عوام میں اشتعال آئے, لوگ باہر نکلیں, احتجاج کے لیے نکلیں, اور پھر وہاں یہ اپنے لوگ پلانٹ کریں جو ٹرکوں سے اترتے ہوئے تھے, اور ان لوگوں کو اکساتے ہوئے اس طرف مجبور کریں کہ یہ احتجاج کی طرف جائیں, تاکہ بعد میں تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, خان کو گرفتار کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیا جائے. آپ بلکہ وہ 10 مئی کی ایک ویڈیو دیکھیں خان کی, وہ میں نے آج ٹویٹ بھی کی تھی. اس میں عمران خان عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تمام کیسز سے رہائی ملنے کے باوجود انہیں وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا, اور عمران خان خود کہہ رہے تھے مجھے یہاں یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت منصوبہ بنا لیا تھا کہ خان کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا. یہ منصوبہ بنا تھا, پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا رہا, اور 5 اگست کو پھر گرفتاری ہوئی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ عوام نے دیا رہائی کے لیے. اگر آپ ایفرٹس دیکھیں اس پورے 1 سال میں تو کوئی نظر نہیں آئی. وکلاء نے تمام کیسز بھی ختم کروائے, معاملات بھی حل کروائے, لیکن چونکہ عوام کا دباؤ نہیں تھا اس لیے حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. بلکہ ابھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کے کہ میں نے حاجی امتیاز کو جو اینٹی کرپشن کے دفتر سے نامعلوم لوگ اٹھا کے گئے, اس پہ میں دیکھ رہا تھا ان کے احتجاج پارلیمنٹ کے اندر, یقین کے ایئر کنڈیشن فل سپیڈ میں لگے ہوئے, ہائی ٹی چل رہی ہے پیچھے, اور کمرے میں ان سب نے ایک ایک تصویر اٹھائی ہوئی ہے, جیسے وہ اتنا کیوٹ سے اتنا پیارا سا احتجاج لگتا ہے ان کا. وہ کیا دباؤ بڑھائے گا, سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو پوسٹ کر کے اپنے ساتھی کے لیے رہائی اس طرح کروا رہے ہیں, وہ خان کے لیے کیا کر رہے ہیں. اب اس ممبر کی حاجی امتیاز کی 93 سال کی والدہ ہے, اس کی میں نے ویڈیو دیکھی, بیٹے کے کام میں وہ جس طرح رو رہی ہے, فریادیں کر رہی ہے, وہ دل دیکھ کے خون کے آنسو رو رہے, لیکن یہاں ایک تصویر دکھا کے بس وہ ٹوٹل پورا کر دیتے. یہی معاملہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا بھی ہوا, یہی معاملہ شہباز گل کے بھائیوں کا بھی ہوا. اور اگر کبھی کوئی تحریک انصاف کا کوئی MNA کوئی ممبران ان کی سماعت میں کبھی بھی نہیں آئے. احمد جنجوعہ بھی میڈیا کوآرڈینیٹر, جس نے اتنا کام کیا تحریک انصاف کے لیے, آپ سوچ نہیں سکتے. اس کی بیوی نے کیا انٹرویو میں کہا کہ آپ سب سے پہلے ایمان مزاری کے پاس جائیں اور اسے وکیل کر لیجیے گا, پارٹی طرف سے مجھے کوئی مدد کی امید نہیں. اور پھر وہی ہوا, چند پوسٹیں ادھر ادھر لگیں, اس کے بعد سب بھول گئے. انہیں عدالت سے خود لڑ کے انہوں نے انصاف لیا, جیسے شہباز گل نے میاں گل حسن کی عدالت کو دعائیں دیں, میاں جسٹس میاں گل حسن کو, جس نے شہباز گل کے بھائیوں کو بازیاب کروا لیا. اظہر مشوانی بھی پوری کوشش کرتا رہا کہ اب رہائی کے 2 ہی طریقے ہیں نا, یا تو آپ ڈیل کر رہے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کرتے رہے ماضی میں, تو آپ باہر آ جائیں گے, ورنہ آپ اندر ہی اس طرح گرمیوں میں خوار ہوں گے, اور یا پھر عوام اتنی بار نکل ہے کہ لوگ دباؤ بڑھائیں اور کامیاب کریں, اور ججز کو بھی نظر آئے کہ واقعی عوام یہی چاہتی ہے, کیونکہ عوامی اصل طاقت کا سرچشمہ سب جانتے ہیں, تو عوام کا فیصلہ نظر آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے وہ پارٹی کے اندر اندرونی لڑائیوں میں ہی لگے رہے واپس میں, وہ رہائی کی طرف, خان کے احتجاج کی طرف آتے ہی نہیں تھے بالکل, وہ اس پہ متفق ہی نہیں ہوئے. اب یہ دیکھیں, میں ابھی ان کی بھوک ہڑتال دیکھ رہا تھا وہ سارا, اور بڑا افسوس ہوتا ہے, یا یقین کریں کہ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر ہی نظر نہیں آتا وہاں. یہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہے ہیں, سارے خان کے نام پہ ووٹ ملے میں نے, لیکن صوبائی اسمبلیوں کے بعد, قومی اسمبلی کے بعد یہ لوگ بیٹھنے پہ تیار نہیں, 3 گھنٹے نہیں گزار سکتے, اور وہاں عمران خان جیل میں 1 سال سے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے عمران خان کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس جیل میں, یقین کریں وہ اپنے آپ کو کیوں اذیت میں ڈال رہے اس عمر میں. باہر نکل گیا, جو لوگ اس کے نام پہ جیت کے آگے وہ دیکھے کیا کر رہے ہیں, سارے غائب ہیں سر سے. تحریک انصاف کے فیصلے کون لوگ کر رہے ہیں, ابھی وہ ایک یعقوب نامی, پورا نام نہیں پتہ نہیں ذہن میں نہیں آیا, اس کے بعد ٹویٹ دیکھ رہا تھا, پوسٹ دیکھ رہا تھا, وہ 2 مہینے پہلے وہ بتا رہا تھا کہ اس بندے کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. آج وہ جن کا کہہ رہا ہے شندانہ اور شریار افریدی کا, شریار افریدی 13 جنازے دے کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ آج لوگ ان لوگوں کو پارٹیوں سے ایسے نکال رہے ہیں جیسے مکھن سے بال کی طرح, اور خود کو وہ پتہ نہیں میڈیا پرسنالٹی بھی کہتا ہے, بانی تحریک انصاف بھی کہتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون ہے, میں ان کی پروفائل دیکھ رہا تھا جلدی سے, ساری کی ساری ٹویٹس ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف تھی, سارا ٹویٹر ہینڈل ان کا, اور مجھے نہیں نظر ان کی کوئی ٹویٹس کوئی ایسی ہوں جس میں کوئی جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہو, جنہوں نے خان کے ساتھ جو ظلم کیا ان کے بارے میں کوئی بات ہو, یا نون لیگ پیپلز پارٹی یا معیشت پہ, لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرتے. وہ ساری کی ساری اپنے فلاں دار فلاں ڈمکان اسی میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ لوگ احتجاج نہیں کر سکتے, اپنے اس چھپانے کے لیے منہ پر الزام لگا دو جی فلاں یہ فلاں وہ. اب یہ ساری توپوں کا رخ اپنے ہی لوگوں کی طرف کرتے رہے. اب تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ابھی شیخ افضل مروت کی پارٹی کی رکنیت کا جو کینسلیشن کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. اب شیخ افضل مروت سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں, کچھ پارٹی کے لوگ ہی, کہ لکی مروت سے استعفیٰ دیں, اور میرے خیال میں شیخ افضل کو فل فور استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ دوبارہ جائیں وہاں میں, وہاں عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور دوبارہ پھر عمران خان کے بس جیت کے آزاد امیدوار کے صورت میں آئیں. اور تحریک انصاف میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جہاں لوگوں کو اس طرح نکالا گیا یا ان کے اوپر جو الزامات لگے, اس کے بعد وہ دوبارہ پارٹی میں شامل ہوئے. ان لوگوں کو عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنا ہوگا, جس طرح مالاکنڈ میں اس میں باجوڑ میں مبارک زیب کے ساتھ ہوا, انہیں بھی یہی چاہیے. اس کے بھائی کے ساتھ اس کا ٹکٹ بنتا تھا, وہاں کیا ہوا, جب زیادتی ہوئی تو ANP یا چوتھے سے پہلے نمبر پر آ گئی, تحریک انصاف پہلے سے چوتھے پہ چلی گئی.
لیکن بہرحال شیخ افضل مروہ صاحب اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے جو بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان کی عوام البتہ اس طرح کی چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے. پارٹی کے متعدد اراکین اس بات پہ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. بہت سارے رہنماؤں سے میری بات چیت ہوئی, میسیج بھی آیا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کر کے ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو حل کریں. لیکن اگر یہ معاملہ براہ راست ڈائریکٹ عمران خان کی ہدایت پہ ہے تو پھر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح تو رکنیت ختم ہوگی. لیکن اس سے بعض اوقات عمران خان نے اس طرح کے فیصلے بدلیں. ماضی میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ عمران خان نے بہت سارے لوگوں کو پارٹی میں لیا اور اس کے بعد میں اس بات پہ یقین کہ نہیں غلط تھے, اور بعد میں جن کو نکالا ان کو کہا نہیں یہ لوگ ٹھیک تھے. تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں ابھی. لیکن اس کا نقصان خیبر پختونخوا میں ہوگا. بیرسٹر گوہر ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح میرے خیال میں عمران خان کے قریب ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اب عمران خان سے ملنے بھی نہیں دیا جائے گا. ابھی وہ شندانہ گلزار, وہ یمیاں والی کو MNA ایک ممبر ہے پارلیمنٹ کے جمال حسن, وہ ملاقات کے لیے ان کے دونوں کے پاس اجازت نامہ بھی تھا لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی. تو ایک اور بھی تھے بیرسٹر گور کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ملی. علی مین گنڈا پور کی البتہ ملاقات ہوئی. اس پہ میں علی مین گنڈا پور کی 2-3 ویڈیوز دیکھ رہا تھا بھی جو ان کے بیانات تھے. ایک تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور ان کو ہم حل کر لیں گے. مجھے اس کا حل نظر نہیں آتا کیونکہ واضح طور پر گروپنگ ہے, ایک گروپ ادھر بنا ہوا ہے, ایک گروپ ادھر بنا ہوا ہے. اب ایک اور چیز انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی 9 مئی کی معافی کے معاملے میں انہوں نے اپنا بیان دیا اس پہ کہ جس کا جتنا قصور ہے وہ اتنی معافی مانگے. اب یہ بات بڑی مجھے عجیب لگی کیونکہ عمران خان نے تو صاف انکار کیا ہمارا تو قصور نہیں ہے اس میں, لیکن علی مین کہہ رہے ہیں پہلے ہماری غلطی ثابت کریں. جس طرح انہوں نے ریفرنس بھی دیا کہ خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی اور اوپر اندلیب عباس تھی, اندلیب عباس نے معافی مانگی, اسے چھوڑ دیا. خدیجہ شاہ نے نہیں مانگی, اسے یہ جو اذیت ہوتی رہی آپ کو پتہ ہے, جو گرفتاریاں جو معاملات. تو بہرحال ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہے, بہت سے اہم معاملات اس میں ڈسکس ہوں گے اور یہ عمران خان کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. اس میں سب سے بڑا تو سوابی کا جلسہ ہے اور اس کے علاوہ سینٹ کے انتخابات ہیں. پھر یہ کچھ لوگوں کی ابھی کچھ اور لوگوں کی بات کر رہے ہیں پارٹی سے نکالنے کی. تو اب دیکھیں تحریک انصاف کا سینٹ کا معاملہ بڑا ہے. مرزا افریدی صاحب جس طرح وہ محسن نقوی صاحب آئے تھے 2024 میں آزاد امیدوار, آزاد منتخب ہوئے تھے, یا فیصل واڈا منتخب ہوئے تھے, انوار اللہ کاکڑ. اسی طرح 2018 میں مرزا افریدی صاحب بھی آزاد سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. پھر یہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے, پھر نون لیگ کے ساتھ حجرے میں ان کی وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. اب یہ دوبارہ سیٹ کے لیے لابنگ بھی کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب اور باقی لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی حمایت ہے. وہ تو ان کا نام ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے بھی تجویز کر رہے تھے. اندازہ کریں اتنی طاقتور شخصیت ہے, ان کو پیسہ بڑا ہے, ان کو بہت دولت ہے. اور دوسری طرف اظہر مشوانی سینٹ میں لوگ عوام دیکھنا چاہتی ہے انہیں, عام بندہ ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن پتہ نہیں اب وہ آئے گا کہ نہیں, جو حالات آپ کے سامنے نہیں. اب معیشت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دو. ایک تو جو فائر وال نے ان کو چونا لگایا, خزانے کو نقصان ہوا. موبائل کمپنیوں نے 42 ارب کا تو نقصان ہوا. موبائل کمپنیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے فائر وال لگانی ہے تو پھر ہم اپنا بوریا بستر اٹھا رہے ہیں. تو خزانے کو بھی نقصان کرایا. یہاں ادھر مافیا کو, کارٹلز کو جو فائدہ دیا جا رہا ہے, ریلیف دیا جا رہا ہے. اور میں شہباز شریف کو دعویٰ دیکھ رہا کہ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین ہے. بات تو درست ہے, لیکن سب سے سستے پاور پلانٹ لگانے کا جو دعویٰ کریں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پاور پرووائڈرز کی تفصیل دیکھیں. 1994 میں بنے اور اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے کن ریٹس پہ طے کیے, ان کا کیا نقصان ہوا, یہ کس کے ہیں, کس کی ملکیت ہے, کس کے پاس پیسہ ہے, یہ پڑھ کے آپ کے پیروں تلے زمین کی. پہلے میں بتا چکا ہوں بہرحال, لیکن آپ خود چیک کریں تھوڑا. حالات معیشت میں 4 گنا زیادہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ان کے تو اپنے بزرگ اور صحافی اب یہ باتیں مان رہے ہیں اور جن کی باتیں عمل بھی کرتے ہیں, ان کے مشورے. SIFC کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مایوس کن ہے. سہیل وڑائچ نے کہا کہ سرمایہ کاری لانے تھی, ناکام ہو گئے. ڈان اخبار نے کہا 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم سرمایہ کاری اس دور میں آئی. اس کے علاوہ بھی جو قرضے دینے ہیں, لیکن اس وقت حکومت کو سب سے بڑا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندرونی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں. عمران خان جیل میں ہے اور ان کے اس لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف معیشت ہے. باقی چیزوں کو انہوں نے ہینڈل کر لی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ابھی فی الحال تحریک انصاف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ یقین کریں, کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہے. عدلیہ سے, ججز سے انہیں خطرہ ہے اور دوسرا معیشت سے خطرہ ہے. اور یہ 2 چیزیں وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان 2 چیزوں پہ ہم نے قابو پا لیا تو اگلے 5 سال ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. اور خان کے معاملے پر آپ کو پتہ ہے وہ کیسز تو چل رہے ہیں اور اس میں جب تک انٹرنیشنل دباؤ آئے گا, لیکن اس کے لیے بھی آگے سے پارٹی کو فرنٹ پہ بہت سارے ایسے لوگ لانے پڑیں گے. اور مجھے ان کی بدقسمتی سے اب قیادت میں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جن کے پاس اتنی صلاحیتیں ہوں کہ جو لوگ اس طرح ان معاملات کو حل کر سکیں. آپ ان میں سے 5-6 نام اگر ذہن میں سوچیں, بیرسٹر گور نظر آتے ہیں, شبلی فراز نظر آتے ہیں, عمر ایوب صاحب نظر آتے ہیں, اور یہ شندانہ گلزار, یہ 4-5 لوگ ہیں جو سامنے. کیا یہ لوگ انٹرنیشنل اس لیول پر لابنگ کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں. بہرحال ان کا بھی کچھ ہفتوں میں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی. اگست کا مہینہ شروع ہو گیا, اس مہینے میں بہت ساری چیزیں ہوئی اور جلسے سے, ثوابی کے جلسے سے آن لائن آگے پتہ چلے گا کہ ان کا لائے عمل کس طرف جائے گا. آج جماعت اسلامی کی بھی ڈیڈ لائن ہے, انہوں نے بھی اپنے مطالبات عوام کے سامنے لانے, دیکھنا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس دھرنے کے بعد. ان کا دھرنا بھی ویسے مجھے لگتا ہے فلاپ ہو گیا بری طرح, اس میں بھی کوئی خاص نظر نہیں آیا معاملہ. بہرحال جو بھی ہو, اس میں پاکستان پہ اللہ رحم کرے, ان لوگوں سے جان چھڑائے, اور یہ پاکستان پہ جو اس وقت جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں, خون چوس رہے ہیں, ان سے ہماری جان چھوٹ جائے
اور یہ کسی طرف معاملہ نظر آئے کسی طرح حل نکلتا ہوا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.